औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु ताला वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआना व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। क़ाल अल्लाहु ताला ला यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। क्या बराबर हो सकते हैं? जो जानते हैं, जो नहीं जानते। मतलब ये कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन आयात और हदीस पे पूरा उतरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने पिछला सबक याद कर लिया होगा। आज का हमारा रुकू नंबर 15 शुरू हो रहा है सूरतुल बकरा का अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कुल 8 आयतें हैं। 4 आयतों का मुताला आज करेंगे हम और 4 का कल इंशाअल्लाह ताला। तो सिलसिला कलाम इस रुकू में 15वें रुकू से लेके 18वें रुकू तक तहवील किबला के बारे में बताया जा रहा है। जब मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद हुक्म हुआ कि मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करें। तो 15वें रुकू में उसी की तमहीद बांधी जा रही है, तहवील किबला की। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में क्या बताया है। शुरू करते हैं अपना सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इसराईल, इसराईल के बेटो। इसराईल 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, इसरा और ईल। इसरा का मतलब है बंदा, ईल का मतलब है अल्लाह। इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये इसराईल। इस अरबी में इसका तर्जमा करें तो बनेगा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कौम बनी इसराईल असल में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से जो नस्ल उनकी चली वो बनी इसराईल की कौम कहलाई। तो बनी इसराईल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उनकी कौम को बनी इसराईल कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, ए इसराईल के बेटो, उज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, यल्लती जो मैंने, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैं, फ़ज़्ज़लतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन दुनिया वालों पर। ये आयत बयाने ही छठे रुकू में गुज़र चुकी है, हम पढ़ चुके हैं रुकू नंबर 6 सूरह बकरा में। तो वहाँ अभी यहूदियों को अल्लाह ताला ने अपने इनामात याद दिलवाए और ये कि वो ईमान ले आए इस वजह से। अब यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब असल में ये तमहीद है इस चीज़ की कि अब उनका जो यहूदियों का वक्त था वो ख़त्म हो गया। यहूदियों की सियादत, उनकी हुक्मरानी, उनकी फ़जीलत, इल्म पे उनकी हुक्मरानी वो ख़त्म हो गई और अब वो फ़जीलत और वो सियादत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सौंपनी थी और सौंप दी थी। इस वजह से अब तमहीदन उनको कहा जा रहा है कि इस वजह से अब हम मुसलमानों को चुन रहे हैं कि तुम लोगों ने कदर नहीं की उस चीज़ की जो तुम्हें फ़जीलत दी गई थी। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराईल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें फजीलत दी दुनिया वालों पर। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्ज़ी नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी, वला और ना, युकबलू कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई मुआवजा, कोई फिदिया, वला तनफ़उहा और ना नफ़ा दिया जाएगा, शफ़ाअतुन सिफारिश से,
ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ یہ آیت بھی چھٹے رکوع میں گزر چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں یاد دلایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے کوئی کام پڑتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ پھر یہ کہ اگر ہمارا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں، سفارش کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ رشوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دنیا کی یہ جو تین چیزیں ہیں جن سے ہم مدد لیتے ہیں، کسی انسان سے اپنا کام کروانے کے لیے، اس کو پھر سفارش کرواتے ہیں، پھر رشوت دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں یا معاوضہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں طریقے ہی یہاں ذکر کر دیے جو انسان عام طور پر استعمال کرتا ہے، کہ وہاں قیامت کے روز یہ نہ سوچنا کہ کوئی تمہیں کام آئے گا، نہ کوئی انسان کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کی سفارش کام آئے گی، سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس جب ابتلا آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں تو وہ ان کا مقام اور رتبہ بلند کرنے کے لیے تھیں، نہ کہ ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے۔ تو آپ کو پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی زیادہ آزمائشیں آئیں۔ پہلے ان کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، یہ بھی آزمائش تھی کہ گھر کے اندر والد جو ہیں وہ بت بنا رہے ہیں اور بیٹا جو ہے اس کی سوچ بدل رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور قوم نے انہیں سزا کے طور پہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے آزمائش آئی کہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو عرب میں چھوڑاؤ، وادی غیر ذی زرع میں، ویران اور بیاب و گیا وادی میں۔ پھر اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ آئے مکہ میں، جہاں آج مکہ ہے۔ اس کے بعد پھر آزمائش آ گئی جب بیٹا ذرا بڑا ہوا 11-12 سال کا کہ ان کو ذبح کر دو، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے پہ راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ساری آزمائشوں میں وہ پورا اترے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے انہیں پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ قالا، فرمایا انی، بے شک میں، جائلو کا بنانے والا ہوں تمہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، جد امجد تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے تھے 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ ہاں، ایک جو حضرت اسحاق تھے وہ حضرت سارہ سے تھے، ان کی بیوی سے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ ایک تیسری بھی تھی ان کی بیوی، ان کا نام تھا کتورہ۔ تو جو کتورہ کے بچے تھے ان کے بھی 6 بیٹے تھے، کتورہ کے بھی، ان کی بھی آگے نسلیں چلیں، لیکن ان کا ذکر اس لیے نہیں آتا کہ اس میں نبی نہیں ہوئے سوائے ایک کے، اور وہ تھے مدین۔ ان کے بیٹے مدین سے جو ان کی اولاد ہوئی نا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنے تھے مدین کے علاقے میں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی۔
تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ مسلمان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، تو وہ پورے اترے ان سب باتوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پہ فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ اور یہاں پہ اب یہودیوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وقت اب ختم ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں مانتے تھے۔ قالا فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر پڑی، کہنے لگے اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر کے خود پہ ظلم کرتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ظاہر ہے خود پہ ہی ظلم کرتا ہے نا۔ ان اللہ لیس بالظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جو بھی نافرمانی کرتا ہے اسے آخرت میں سزا ملے گی، تو وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ہاں فرما برداروں کے لیے ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، اب حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا دین پھیلاتے تھے، نبی تھے، اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی نافرمان نکلے۔ دوسری طرف دیکھیں تو فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر تھے، آزر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کو امام بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا گھر کو، مَثَابَةً، جمع ہونے کی جگہ یا مرکز، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا پس منظر شروع ہو گیا، تمہید شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کو قبلہ بنانا تھا، بیت الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے بنایا البیت یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ مثابتن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں بار بار آیا جائے، اور جمع ہونے کی جگہ اور مرکز کے طور پہ جو استعمال ہو۔ تو خانہ کعبہ مرکز ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اور بار بار جاتے بھی ہیں، اور جو ایک دفعہ ہو آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ بار بار جائے، اور جو نہیں گیا اس کا تو چاہتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خواہشیں پوری کرے۔ اور امن کی جگہ بنایا اس کو۔ وَاتَّخَذُوا، اور بناؤ، من سے، مقامی، مقام، جگہ، ابراہیم، مصلی، جائے نماز، مصلی جائے نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ تو یہ طریقہ جاری ہے اور جاری رہے گا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے، ایک تو وہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے اور ایک حجر اسود، یہ 2 پتھر جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پتھر کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہ جنت سے آیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ان کو وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اینٹیں لگا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور جب انہیں اوپر تک پہنچتے تھے تو پتھر ہوا میں معلق ہو جاتا تھا اور ان کو اوپر لے جاتا تھا، قدرت الہی کی بدولت، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے۔ تو پتھر جہاں جہاں انہوں نے اینٹیں لگانی ہوتی تھی وہاں ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، چاہے وہ اوپر چاہے وہ نیچے ہوتے تھے۔ تو اس پتھر کے ذریعے سے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے تعمیر 9 کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ تو بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی خانہ کعبہ کی،
لیکن جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تو اس وقت وہ تھا ڈیمیج ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ سے بنانے کی ضرورت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے بنایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں، ایک یہ کہ انہیں امام مقرر کیا تمام دنیا والوں کے لیے، تمام اہل کتاب کے لیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کو بنایا ٹھکانہ، ان کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور فضیلت رکھی کہ ان کے جہاں وہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے جس پتھر پہ، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا، مصلی بنا دیا جائے نماز کے، وہاں ہر کوئی نماز پڑھا کرے 2 نفر۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، اِلیٰ ابراہیم، طرف ابراہیم کے، وَإِسماعیل، اور اسماعیل کے، ان یہ کہ طاہرہ پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کے لیے جو آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں جو، اور اعتکاف جو وہاں کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جو بھی وہاں آئے اس کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اب پاک صاف رکھنا بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری صفائی ہوتی ہے کہ صاف ستھرا رکھا جائے، کوڑا دان نہ وہاں پہ پڑا ہو تاکہ طبیعت انسان کی عبادت کے دوران حشاش بشاش رہے، طبیعت مقدر نہ ہو۔ دوسرے اس کو بتوں کی گندگی سے بچانا بھی تھا، بتوں کی گندگی اور علائشیں وہاں نہ ہوں، وہاں خالص توحید ہو، اللہ کا ذکر ہو، غیر اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ دونوں طرح سے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے، خانہ کعبہ کو پاک صاف اور پاکیزہ اور مطہر رکھا جائے تاکہ لوگ وہاں آ کے تنگی محسوس نہ کریں اور بڑی خوشی سے وہاں عبادت میں مصروف ہو سکیں۔ یہ ہماری آج کی آیات تھیں۔ تحویل قبلہ کا پس منظر اور تمہید شروع ہوئی ہے، تو یہ 18ویں رکوع تک چلے گا یہ ذکر تحویل قبلہ کا۔ رکوع نمبر 15 کی آج آیات 122 سے 125 تک ہو گئی الحمدللہ۔ اس کو یاد کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب کو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سب کے نصیب میں ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔